अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, तुम्हें पता है, मैं कल रात कुरान पाक पढ़ रहा था और मुझे एक बात का शिद्दत से एहसास हुआ। हम अक्सर कुरान को सिर्फ एक मजहबी किताब के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किरदार हैं जो आज के दौर के बहुत से चैलेंजेस का हल पेश करते हैं। यानी पुरानी कहानियाँ जदीद दौर के चैलेंजेस का हल हो सकती हैं। क्या तुम यकीन कर सकते हो? मुझे मालूम है, पहली नज़र में शायद ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन गौर करो तो बात समझ आएगी। हमारी जिंदगी में जितने भी मसले हैं, ख्वाह वो फैमिली ड्रामे हों, मुआशी मुश्किलात हों, अखलाकी बिगाड़ हो या फिर समाजी अदम मुसावात, कुरान में उन सब के हल की झलक मिलती है। ये हल बराह रास्त नहीं मिलते जैसे कोई फार्मूला हो, बल्कि इन कहानियों में छिपे हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी लो। ये कहानी तो एक मुकम्मल पैकेज है। भाइयों की हसद, दगाबाजी, गुलामी, जेल की सोबतें और फिर एक अजीम लीडर बनने तक का सफ़र। ये कहानी हमें किस किस सबक सिखा रही है? सब्र, इस्तिकामत, अमानत और ये कि मुश्किल वक्त भी गुजरते हैं। आज का नौजवान जिस तरह मुश्किलात से गुजर रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल है। वो यकीन रखता है, वो अल्लाह पर भरोसा रखता है और आखिरकार इसका मुक़द्दर बदल जाता है। हमारी जिंदगियों में बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम मायूस हो जाते हैं, मगर कुरान की कहानियाँ हमें उम्मीद देना चाहती हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, फिरौन की जुल्म व सितम की दास्तान, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जुर्रत और अल्लाह की मदद से फिरौन के जुल्म का खात्मा। ये कहानी हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने, हक़ की बात करने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद करने की तरगीब देती है। आज के दौर में जहां इंसानियत का बहुत सा नुकसान हो रहा है, इस कहानी से हमें एक पैगाम मिलता है कि हम भी अपने हिस्से का काम करके इस दुनिया को बेहतर जगह बना सकते। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात करें। शानदार सब्र का मज़हर, सब कुछ खो देने के बावजूद अल्लाह के हुजूर उनका तस्लीम व रज़ा। आज के दौर में जहां लोग थोड़ी सी तकलीफ में भी मायूस हो जाते हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक मिसाल है। सब्र का ये दर्स हमें मुश्किलात से निमटने की ताकत देता है। और ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हर कुरानी कहानी में एक पैगाम है, एक सबक है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमेशा के लिए हमें जुल्म की मज़म्मत करना सिखाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें अल्लाह के वादों पर यकीन करने और सब्र का समर देखने की याद दिला रहा है। बात की ये कहानियाँ सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ज़िंदा तारीख़ है। ये कहानियाँ आज के दौर के मसाइल का सामना करने के लिए हमें रहनुमाई करती हैं। मसलन, मुआशी मुश्किलात के मसले पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इक़्तिसादी मनसूबा बंदी और अच्छे इंतज़ाम की अहमियत सिखाती है। और अगर हम अखलाकी बिगाड़ का मसला देखें तो कुरान में बहुत सी कहानियाँ हैं जो रास्ते की अहमियत, अमानतदारी और नेक अमाल को उजागर करती हैं। ये कहानियाँ सिर्फ मजहबी नाज़रीन के लिए नहीं हैं, ये तो सबके लिए हैं, हर तबका के लिए, हर उम्र के लिए। एक नौजवान जो ज़िंदगी के चैलेंजेस से गुज़र रहा है, एक वालिदैन जो अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, एक कारोबारी जो अपना कारोबार चलाना चाहता है, सबके लिए कुरान की कहानियाँ मुफीद और रहनुमाई करने वाली हैं। ये कहानियाँ हमेशा हमारे लिए काबिल ताल्लुक़ रहेंगी, क्योंकि इंसानियत के बुनियादी जज्बात, ख्वाह वो मोहब्बत हो या नफ़रत, उम्मीद हो या मायूसी,
ان سب کو قرآن کی کہانیوں نے انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانیاں ہمیں آج بھی اتنی متاثر کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں قرآن کی کہانیوں کو صرف پڑھنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایک زندہ رہنمائی ہیں، ایک ایسی رہنمائی جو ہمیں جدید دور کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد کر سکتی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ متفق ہو؟ آئیے کوئی اور کہانی چنیں اور اس کی تفصیل کریں۔ ارے یار، تمہیں پتہ ہے میں کل ایک بہت ہی دلچسپ چیز پڑھ رہا تھا۔ قرآنی کہانیاں، جدید دور کے چیلنجز کا حل۔ یہ عنوان ہی اتنا زوردار ہے نا، مجھے بھی پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قرآنی کہانیاں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج کے دور کے اتنے پیچیدہ مسائل کا حل بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور مجھے سمجھ آیا کہ یہ بات کتنی گہری اور درست ہے۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ یہ کوئی اچانک ایجاد نہیں تھی، بلکہ ایک طویل سفر کا نتیجہ تھا۔ سوچو، اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی قرآنی کہانیاں لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ رہی ہیں۔ یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کے سبق، اخلاقیات اور اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہو یا پھر صحابہ کرام کا زمانہ، ہر دور میں ان کہانیوں کا استعمال لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ کہانیاں انہیں زندگی کی مشکلات سے نمٹنے، اخلاقی مفادات کو قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی تاکید کرتی تھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جدید دور کے چیلنجز زیادہ پیچیدہ اور متنوع ہو گئے ہیں۔ ہمیں آج ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن اور سماجی تبدیلیوں سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ یہ چیلنجز اسلامی تعلیمات سے دوری کا باعث بنے ہیں اور بہت سے نوجوان اپنے مذہبی اور اخلاقی اقدار سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ یہیں پر قرآنی کہانیوں کا کردار مزید نمایاں ہوتا ہے۔ پچھلے دور میں یہ کہانیاں عام طور پر محض دینی اجتماعات اور خانقاہوں میں سننے کو ملتی تھیں، لیکن اب انہیں نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر، ان کہانیوں کو مختلف میڈیا کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن شوز، کارٹونز، ڈرامے اور آن لائن پلیٹ فارمز پر۔ اس سے ان تک بڑے پیمانے پر رسائی میسر ہو رہی ہے۔ اس کوشش میں اہم بات کہ ان کہانیوں کو نئے دور کے درویشوں کے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں جدید معاشرے کی زبان اور سمجھ کو مد نظر رکھا جائے۔ مجھے یاد ہے، ایک بار میں نے ایک نوجوان سے بات کی تھی جو اپنی زندگی میں بہت سے مضمون کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ بے چین اور غلط راستے پر چلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنائی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر یقین پر بہت زیادہ اثر کیا۔ یہ کہانی اس کے دل میں ایک امید کی کرن بن گئی۔ اس نے سمجھا کہ کتنی بڑی مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ قرآن پاک کی ہر کہانی میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق موجود ہے۔ مثلاً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور حق کی لڑائی لڑنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی صبر اور استقامت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ہمیں عدل اور انصاف کے اہمیت کو سمجھاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی کہانیاں، جدید دور کے چیلنجز کا حل، یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری کاوش ہے۔
یہ کوشش ہمیں اپنی دینی اقدار کو زندہ رکھنے اور انہیں نئے دوران کے ساتھ مطابقت میں لانے میں مدد کرے گی۔ یہ کہانیاں ہماری روحانی تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور ہمیں آج کے دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی توانائی اور ہمت دے سکتی ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہدایات ہیں، روشنی ہے، ایک ایسی راہ جو ہمیں زندگی کی دشواریوں میں سہارا دے سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کو پھیلانے، محبت اور امید کو زندہ رکھنے میں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں انہیں سمجھنے کی، ان سے سبق سیکھنے کی اور انہیں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ آئی؟ ارے یار، بات تو بہت اچھی چل رہی تھی۔ ماں، ابھی تو ہم نے صرف آغاز کیا تھا۔ قرآنی کہانیاں، جدید دور کے چیلنجز کا حل کے بارے میں یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے، یعنی اب ہم اس کتاب کے دل میں گھس رہے ہیں۔ یقین کرو، یہ اتنا ہی دلچسپ ہے جتنا کہ پہلا باب۔ سوچو، ہم نے اب تک دیکھا کہ کس طرح قرآن کی کہانیاں صرف کہانیاں نہیں بلکہ زندگی کے سبق ہیں۔ ان کہانیوں میں اتنی گہرائی ہے، اتنی حکمت ہے کہ آج کے دور کے ہر مسئلے کا حل ان میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن بات صرف یہی نہیں ہے کہ کہانیاں ہیں، بلکہ یہ کہ ان کہانیوں کا قرآن پاک سے تعلق ہے۔ اور یہ تعلق، یہ وابستگی اس بات کو اتنا زیادہ معنی بخشتا ہے کہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی پر بات کی تھی، ان کی غلطی، ان کا پچھتاوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ انسان کی فطرت کا عکس ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اہم بات کہ ہم پچھتائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ آج کے دور میں جہاں بے ایمانی، دھوکہ اور جھوٹ عام ہو گیا ہے، یہ کہانی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی غلطی، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی مغفرت سے باہر نہیں ہے۔ پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنی، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آج بھی تو یہی صورتحال ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حق کی آواز سنتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی بات کرنا کتنی ضروری ہے، چاہے لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ آج کے دور میں جہاں اتنی زیادہ بے راہ روی ہے، یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ گئے۔ ان کی کہانی ایمان اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ ہر دور میں آزمائشیں آتی ہیں، مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، چاہے ہمارا سامنا کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں مضبوط اور ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ تو بس چند مثال ہیں۔ کتاب میں بہت سی اور کہانیاں ہیں، ہر ایک اپنی جگہ بے مثال ہے۔ ہر ایک کہانی مختلف چیلنجز کا حل پیش کرتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی رحمت اور محبت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اور یہ کہانیاں بے شمار دیگر دشوار گزار لمحات، مشکل حالات اور مسائل کا حل پیش کرتی ہیں۔ یہ کتاب صرف کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو موجود ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو ایک مفید اور معنی خیز زندگی بنانا ہے۔
یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے فیض یافتہ جا سکتا ہے، اور یہاں بات یہ بھی اہم ہے کہ یہ کہانیاں صرف ماضی کا حصہ نہیں ہیں، یہ کہانیاں آج کے دنیا کے لیے بھی اتنی ہی مہم ہیں۔ آج کے دور میں جہاں اتنی ساری مشکلوں کا سامنا ہے، یہ کہانیاں ہمارے لیے ہدایت کا کام کرتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، کیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور کیسے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں اپنی زندگی کے مفید اور معنی خیز بننے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہاں پر بات کا خلاصہ کی قرآنی کہانیاں جدید دور کے چیلنجز کا حل صرف ایک عنوان نہیں، بلکہ ایک مکمل راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو ہمیں اسلامی تاریخ سے جوڑتا ہے، ہمیں منویت سے متعارف کراتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے چیلنجز کا حل پیش کرنے میں معاونت کرتا ہے۔ یہ کتاب ایک بے قیمت تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ جو ہم سب کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو کیا کہتے ہو، اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلے ابواب کی بات کرتے ہیں۔ یار، تم جانتے ہو، ہم اتنی دیر سے قرآنی کہانیاں جدید دور کے چیلنجز کا حل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اب اختتام کے قریب ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں یہ سب کس طرح ختم ہوا، یعنی اتنی ساری کہانیاں، اتنے مختلف کردار، اور سب کے سب جدید دور کے اتنے پیچیدہ مسائل سے جڑے ہوئے۔ کیا واقعی اس میں کوئی حل پیش کیا گیا تھا؟ دیکھو، شروع میں تو مجھے بھی کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے تو بہت ساری کہانیاں سنیں، آدم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام کی مشکل سفر سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تک۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور تھا، مگر جدید دور کے چیلنجز، یعنی یہ دہشت گردی، مادیات کا غلبہ، اخلاقی گراوٹ، معاشرتی بے چینی، کیا واقعی ان سب کے حل قرآنی کہانیوں میں چھپے ہوئے تھے؟ پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ بات حل پیش کرنے کی نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ دکھانے کی تھی جو ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دے سکے۔ یعنی قرآن کی یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں تھیں، یہ ایک طرز زندگی تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے مشکل مراحل سے کس طرح گزرنا ہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی لیجئے، وہ کس قدر صبر و تحمل سے اپنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، غلامی، جھوٹا الزام، جیل، لیکن ان سب میں انہوں نے اپنی ایمان کی مضبوطی برقرار رکھی۔ یہی آج کے دور میں ہمیں بھی درکار ہے، چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اپنا ایمان مضبوط رکھنا، صبر و تحمل سے کام لینا، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف ان کی جد و جہد، اپنے قوم کی رہائی کے لیے ان کی کوششیں، یہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تلقین کرتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب اتنی زیادتی ہو رہی ہے، جب اتنے لوگ مظلوم ہیں، ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگے بڑھنا ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، انہوں نے بت پرستی کے خلاف کس طرح جنگ چھیڑی تھی، ان کی توحید کا جذبہ، ان کا استقامت، یہ ہمیں آج کے دور میں مادیات کے غلبے سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں سب کچھ پیسے سے نابود ہو رہا ہے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی ایمان کی پوری حفاظت کرنی ہوگی۔ بات کی یہ کہانیاں صرف تاریخ کے صفحات میں مدفون نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا روڈ میپ
ہیں جو ہمیں زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور چھپا ہوا ہے جو ہمیں جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور یہاں حل ایک مکمل فارمولہ نہیں تھا، بلکہ ایک سلسلہ تھا عملوں کا، اخلاق کا، ایمان کا۔ یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس سے ہم اپنے دلوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اپنے زندگیوں کو معنی دے سکتے ہیں، اور آخر کار ان چیلنجز کو کامیابی کے ساتھ پشت سے کر سکتے ہیں۔ آخر میں مجھے لگا کہ یہ ایک سفری تھی، ایک مسلسل سیکھنے کا عمل۔ یہ کوئی ایسا کتاب نہیں تھی جس کا ایک قطع خاتمہ ہو جائے، بلکہ یہ ایک جاری رہنے والی تحریک تھی، ایک ایسا سلسلہ کہانیوں کا جو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہمارا ہدایت دے سکتا ہے، جو ہمیں یاد دلائے کہ تاریخ ہماری استاد ہے اور قرآنی کہانیاں ہمارا رہنما۔ تو کیا تمہیں یہ آخر سمجھ آیا؟ مجھے تو یقین ہے کہ یہ سفر بہت دلچسپ اور مفید تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمارے اندر بہت زیادہ قوت ہے، اگر ہم صرف اپنے ایمان اور اخلاق کو مضبوط رکھیں۔ ارے یار، تمہیں پتہ ہے، میں کل رات ایک دلچسپ بات سوچ رہا تھا۔ ہم لوگ اتنے جدید دور میں جی رہے ہیں، اتنے چیلنجز، اتنی الجھنیں، کہ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ہم سمندر میں کشتی کے بغیر پھنس گئے ہوں۔ اور پھر میرا خیال قرآن پاک کی کہانیوں پر گیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کہانیوں میں آج کے دور کے حل چھپے ہوئے ہیں؟ تو قرآنی کہانیاں جدید دور کے چیلنجز کا حل آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ آئیے غور کریں۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ جب آپ ان کہانیوں کو گہرائی سے پڑھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو زندگی کے سبق ہیں، ہدایات ہیں، روشنی کی کرنیں ہیں جو تاریکی میں راستہ دکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی لو۔ ایک بھائیوں کے حسد، سازشوں، غلامی اور جیل کی زندگی سے گزر کر کس طرح وہ مصر کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ اس میں کتنی صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی مثال موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم ناکامیوں، دھوکوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری منزل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم صبر کریں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، تو ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمیں مایوسی سے بچنے اور امید کی کرن روشن رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، فرعون کی ظلم و ستم سے آزادی کی جدوجہد۔ یہ کہانی ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، حق کی بات کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ آج کے دور میں جب اتنی زیادتیاں، ناانصافی ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمارے لیے ایک عظیم تحریک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا طاقتور ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، بت پرستی کے خلاف اپنی آواز اٹھانا، حق کی راہ میں مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ کتنا بڑا درس ہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم غلط روایات اور فیشن کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے، حق کی پیروی کرنے اور غلطوں سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی، سب کی سب اپنی اپنی اہمیت اور سبق رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں اخلاقی اقدار سکھاتی ہیں، صبر، بردباری، شکر گزاری، معاف کرنے،
ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو حسن سلوک سے نبھانے کی تعلیم دیتی ہیں۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں بیان کردہ تمام کہانیاں ایک خاص سیاق و سباق میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، بلکہ اس دور کے حالات، لوگوں کی سوچ، ان کے اعمال اور ان کے نتیجے کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ کا سبق دیتا ہے، ہمیں اپنے ماضی سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ ہمیں آج کے دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، آج کے دور میں جہاں تباہی، جنگ، غربت اور بے انصافی سے لڑنا پڑتا ہے، ان قرآنی کہانیوں میں ایسے بہت سے حل موجود ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے دین کا پیغام دنیا میں پھیلا لیں اور کس طرح ہم دنیا میں امن اور ایمان کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں دنیاوی کاموں میں معقولی اور مناسب طور پر کام کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے اور ہمیں اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان قرآنی کہانیوں کو دوبارہ پڑھیں، ان پر غور کریں، ان سے سبق حاصل کریں۔ میرا یقین ہے کہ اگر ہم ان کہانیوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں تو ہم آج کے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمارے لیے ایک ایسا خزانہ ہے جس میں زندگی کی ساری کامیابیوں کی کلید موجود ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔